बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक नाम नहाद तोशा खाना 2 केस में 17 साल कैद सुनाने से तकरीबन 24 घंटे पहले इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर हमारी इत्तलात के मुताबिक दो नुमाइंदों ने, ताकतवर हलकों के नुमाइंदों ने, जो तकरीबन 90 मिनट पर मुहीत मुलाकात की। इस मुलाकात के बिल्कुल आखिरी लम्हात में जब इमरान खान साहब तमाम शराइत, कोई भी शर्त मानने से साफ साफ इनकार कर चुके थे, जब इमरान खान साहब जलावतनी लेने से, बैरून मुल्क जाने से साफ साफ इनकार कर चुके थे, तो इस मुलाकात के बिल्कुल आखिरी लम्हात में एक शर्त इमरान खान साहब के सामने रखी कि जी हाँ, कहा गया आप सिर्फ और सिर्फ ये एक शर्त मान लें, इसके बदले में आपको अगले 1 घंटे में रहा कर दिया जाएगा। यानी जो साहिबान इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे थे, उन्हें इस हद तक इस बात के ऊपर यकीन था, या वो इस हद तक अपने इख्तियारात इमरान खान साहब के ऊपर ज़ाहिर कर रहे थे कि अगर आप हमसे इस एक शर्त मानने की कमिटमेंट करते हैं, इसके ऊपर आप पूरा उतरते हैं, अमल करते हैं, तो हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि अगले 1 घंटे के अंदर आपको अडयाला जेल से तमाम तर केसेस के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। अहम तरीन मामला यह है कि इस जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर बारहा इशारा कर चुके हैं कि कोई भी जनाब कोई डील है या कोई एनआरओ है या कोई मुफाहमत है या इमरान खान साहब का जो जेल से बाहर आना है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इमरान खान साहब ये चाहें तो वो सिर्फ 1 घंटे में अडयाला जेल से बाहर आ सकते हैं। और इत्तलात यही हैं, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि एग्जैक्ट यही अल्फाज इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को कहा गया कि अगर आप सिर्फ एक शर्त मानें तो आप अगले 1 घंटे के अंदर रिहा हो सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हर सूरत आइंदा चंद दिनों के अंदर, जो कि दिन उंगलियों के ऊपर गिने जा सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े दिनों की बात नहीं है, उन अगले चंद दिनों के अंदर हर कीमत पर इमरान खान साहब से एनआरओ हासिल करने का फैसला कर चुके हैं और किसी भी हद तक इसके लिए जाने को तैयार हैं। और अगर इमरान खान साहब ने उन्हें एनआरओ ना दिया, इमरान खान साहब ने उनके साथ डील ना की, तो फिर इंतहाई ख़तरनाक इक़दामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से आगे उठाए जाने का इशारा कर दिया गया है। और उस हवाले से बाकायदा तौर पर एजेंडा कुछ मखसूस लोगों को थमाया गया है कि वो मीडिया के अंदर जाकर इसके ऊपर बात करें। आप इस मामले की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि ये जो दो साहिबान मुलाकात करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में उसकी मैंने पूरी तफसील बताई थी और मैंने आपको ये कहा था क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़रा ज़्यादा है, इसके ऊपर अगली वीडियो करनी पड़ेगी, तो वादे के मुताबिक अगली वीडियो लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो जनाब, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को ये कहा गया कि ये जो ऑफ़र हम आपको कर रहे हैं कि आप सिर्फ एक शर्त हमारी मान लें, इसके ऊपर आपका फौरी जवाब हमें नहीं चाहिए, आप हमें सोच समझ कर जवाब दें। इमरान खान साहब उसके ऊपर भी फौरी जवाब देना चाहते थे। पहली बात के ऊपर भी इमरान खान साहब फौरी जवाब दे चुके थे, लेकिन अब जब ये आखिरी बात की गई तो कहा गया कि आप इस हवाले से वक्त लें और हम इस दौरान आपके कुछ इंतहाई करीबी लोगों से राबते करेंगे जो कि मुमकिना तौर पर आगे चलकर आपसे मुलाकात कर सकते हैं। जिस पर इमरान खान साहब ने ज़राए ये दावा कर रहे हैं अडयाला जेल के कि इस बात के ऊपर उन्होंने इनकार नहीं किया या फौरी तौर पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहे और कहा कि मेरा जवाब वही होगा। क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब बात कर चुके थे, खामोश होने से पहले उन्होंने कहा कि मेरा जवाब वही होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई लोग मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं मामलात को सुलझाने के हवाले से, तो मैं उनसे मुलाकात के लिए तैयार हूँ। और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर हलकों की ख्वाहिश के ऊपर सियासी रहनुमाओं, सरकारी एहलकारों, मीडिया नुमाइंदों ने भी, ये हमारी इत्तलात हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब की सज़ा सुनाने के सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर शख्सियत की ख्वाहिश पर कि 6 मुख्तलिफ जगह के ऊपर उन्होंने टेलीफोन कॉल्स की और कहा, उन्हें यह कहा गया कि जनाब आप बराह रास्त बात करने वालों से ये कह सकते हैं कि आपके साथ ये राब्ता बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर किया जा रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि ये 24 घंटों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिल वास्ता तौर पर अमरीका, सऊदी अरब, साबका फ़ौजी क़यादत,
عمران خان صاحب کے کچھ قریبی دوستوں کرکٹنگ کے زمانے کے اور ان سے پہلے کے بھی، اور عمران خان صاحب کے فیملی فرینڈز کے ساتھ جو ہیں وہ رابطہ کیا گیا ہے، اور یہ بات اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ہوئی ہے، یعنی عمران خان صاحب تک یہ ان دو لوگوں کی ملاقات کو، جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو تقریباً 48 گھنٹے گزر گئے ہیں، عمران خان صاحب کی سزا کو 24 گھنٹوں سے زائد گزر گئے ہیں، یعنی سزا کو لے کر 24 گھنٹوں کے اندر اور عمران خان صاحب تک پیغام پہنچانے سے لے کر 48 گھنٹوں کے اندر، ان 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر 6 مختلف مقامات پر ٹیلی فون کالز کی گئی ہیں، اور ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے، ایک ہی شرط سامنے رکھی جا رہی ہے، جو میں آگے چل کر میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ وہ شرط کیا ہے، اور جس کے اگینسٹ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صرف اس ایک شرط کو، اچھا پھر ٹی وی چینلز کے اوپر نون لیگی جو قیادت ہے وہ بھی یہی بات کر رہی ہے کہ جناب اگر اس بات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب راضی ہو جائیں تو ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ وہ معاملہ کیا ہے کہ یہ جو اتنی زیادہ پریشانی یا اتنی زیادہ الجھن ہے، جس کے اوپر پہلے کچھ کالمز کے اندر بھی چیزیں سامنے آئی تھیں، کیا کہ کسی قسم کی کوئی کسی طاقتور شخصیت کی کسی قسم کی کوئی انا کی جنگ ہے، لیکن یہاں تک یہ پہنچے کیسے ہیں، میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ماضی میں جب بھی اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہوا، چاہے 70 کی دہائی ہو یا پھر 90 کی دہائی ہو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا معاملہ ہو، میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہو، پیپلز پارٹی کا معاملہ ہو، نون لیگ کا معاملہ ہو، ان دونوں مرتبہ 70 اور 90 کی دہائی میں کیا ہوا، معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرنز تک پہنچنے سے پہلے، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک اس لیے پہنچے نا کہ عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا نہیں، اس بار نہیں، اس بار جو ہے وہ جمہوریت، آئین، قانون جو ہے اور سیاستدان ہرگز نہیں جھکیں گے، بلکہ آپ کو جانا ہوگا اپنے آئینی اور قانونی دائرے کے اندر، اور یہ پاکستانی قوم کے لیے شاید پہلا اور آخری موقع ہے کہ جب پوری پاکستان کی نوجوان نسل بلا شبہ ڈٹ کر کھڑی ہے اس مقبول ترین عوامی سیاسی شخصیت کے ساتھ جو ان کے حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ماضی میں اس قسم کا تاثر ملتا رہا کہ شاید ایسا ہوا ہے 70، 80، 90 کی دہائیوں میں ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، نواز شریف، لیکن اس کے بعد جس قسم کی ڈیلز پیپلز پارٹی نے کی یا پھر نون لیگ نے کی، وہ اس کو دیکھ کے، کیونکہ وہ ذاتیات کی سیاست تھی، کیونکہ وہ ذاتی دکانیں تھی، کیونکہ اولاد کی سیاست تھی، اگلی جنریشنز کو سیاست کے اندر ڈالنا تھا، فوائد حاصل کرنے تھے، روایتی سیاستدان تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ جناب کاروبار بھی تھا ان کی نظر میں، ان کی نظر میں ان کا مال بھی تھا، ان کی نظر میں ان کی اولاد بھی تھی، ان کی نظر میں انہوں نے ان کے لیے فیورز حاصل کرنی تھی، اسی ملک کے اندر کاروبار بھی کرنا تھا، اس ملک کے اندر دھڑے کی سیاست بھی کرنی تھی، اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے رہے، کبھی جلا وطنی اختیار کر جاتے رہے، کبھی کوئی ڈیل کر کے 8-10 برسوں کی خاموش ہو جاتے رہے، کبھی کچھ چیزیں طے کر لیتے رہے کہ ان چیزوں کے اوپر بات نہیں ہوگی، لیکن اس مرتبہ معاملہ ہو گیا ہے ڈیفرنٹ۔ واقعات کی ایک پوری ترتیب ہے نا، آپ یہ دیکھیں جب باجوہ صاحب کی تقریر تھی، جو یعنی کہ موجودہ عسکری قیادت کے آنے سے پہلے جب باجوہ صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی بہت ہو گیا، اب جو ہے وہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ کسی طور سیاست کا، یا پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں کسی طور جو ہے وہ سیاست کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنیں گی۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی ہوا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی نے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب نے ایک سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ طور پر ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی رہنما، چاہے نام بے شک نہ لیا ہو، سب کو پتا تھا کہ یہ پریس کانفرنس کس کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے اندر ہوا۔ اور حال ہی میں یہ جو چند دن پہلے کی بات ہے کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب کی جانب سے بھی جو پریس کانفرنس، عمران خان صاحب کا نام پھر نہیں لیا گیا، لیکن کس طرح سے ان کو مخاطب کیا گیا، کس طرح سے ان کا نام لیا گیا، کس طرح کا لہجہ، کس قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی، یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ کچھ تو ایسی چیز ہے جس بات کا اندازہ ہو چکا کہ ماضی میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ 5 اگست 2023 کو عمران خان صاحب کی گرفتاری سے لے کے آج تک نا واقعات کی ایک پوری ترتیب ہے، چاہے الیکشن سے پہلے نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوں، عسکری قیادت کی طالب علموں سے ملاقاتیں ہوں، یونیورسٹیز کے اندر جا کر ملاقاتیں ہوں، حوالے دینا ہو کہ جناب سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا سوشل میڈیا فیک نیوز پھیلاتا ہے، اور اس کے بعد معاملات کو یہاں تک لے کے آنا کہ جناب اب اسی سوشل میڈیا کا ہی سہارا لے کر کچھ مختلف یوٹیوبرز کے ساتھ، انفلوئنسرز کے ساتھ رابطے کر کے انہیں یہ کہنا کہ جناب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک ماحول بنائیں، یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں۔ اور اس وقت بھی الیکشن سے پہلے بھی جس قسم کا رد عمل طلباء اور یونیورسٹیز کی جانب سے اور جو نوجوان طلباء کی جانب سے آ رہا تھا،
اور اس وقت تازہ ترین جو ایک رد عمل جس کے حوالے سے ڈیٹیلز اس طرح سے تو نہیں آ رہی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر شور ہے کہ کامسٹ یونیورسٹی ہو یا دیگر یونیورسٹیز ہوں، جہاں جہاں پاکستان کے کچھ اہم ترین عسکری حلقے ایک بیانیہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں آگے نوجوانوں کا یا نوجوان نسل کا کیا رد عمل آ رہا ہے وہ آپ سب کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جناب ایجنسیز کا یا فوج کا کوئی کردار جو ہے وہ نہیں رہا یا اب نہیں ہے، یہ اٹ سیلف ایک بڑا سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ اور اس طرف پھر اس قسم کی چیزیں بھی کرنا کہ نہیں جناب جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جناب ماضی کے اندر نہیں ہوا، یا ہم جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیں گے۔ یہ کچھ کتابیں ہیں میرے پاس، میں اس کے بعد آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں، یہ کیا بتاتی ہیں ہمیں پاکستان، فوج اور سیاست۔ یہ رفیق ڈوگر صاحب کی کتاب، یہ 90 کی دہائی میں سامنے آئی، سول اور فوجی سازشیں، رفیق ڈوگر صاحب کی کتاب 90 کی دہائی کے اندر سامنے آئی۔ 80-90 کی دہائی کے اندر پاکستان، جرنیل اور سیاست، یہ جناب علی حسن صاحب کی کتاب۔ اور پھر 90 کی دہائی کی مشہور زمانہ کتاب ہمارے فیورٹ مشہور صحافی منیر احمد صاحب کی کتاب ہے، یہ پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سیاسی کردار۔ اب یہ وہ تمام تر کتابیں ہیں، یہ چاروں کتابیں جن کے میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جناب یہ کوئی آج سے معاملہ شروع نہیں ہوا، اس معاملہ یہ معاملہ تو قیام پاکستان سے ہی اس کے بعد سے جب سے پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ کے اندر بدلا گیا کچھ مخصوص مقاصد کے لیے، جنرل ایوب صاحب کے دور سے لے کے بات آن ورڈ، پھر جنرل یحییٰ ہو گئے، جنرل ضیاء الحق صاحب ہو گئے، جنرل مشرف، اور پھر آگے سو آن آج کے ادوار تک کس طرح سے سیاستدانوں کو سائیڈ لائن کر کے اور پھر یہ سارے معاملات کیے جاتے رہے۔ یہ بتا رہی ہیں تمام تر چیزیں کہ جناب ماضی میں بھی اور آج بھی پاکستان کے اندر یہ ہوتا رہا۔ اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کوئی جنرل فیض حمید نے یا کسی اور نے یا آج کس وقت کچھ نیا کام ہو گیا، تو وہ یقیناً جو ہے وہ احمقوں کی جنت کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں۔ یہ کتاب خاص طور پر جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سیاسی کردار، منیر احمد صاحب کی کتاب ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے بھٹو صاحب کے دور کے اندر باقاعدہ سیاسی سیل بنتا ہے ISI کے اندر، اس کے بعد پھر 80 کی دہائی کے اندر، 90 کی دہائی کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، یعنی جنرل غلام جیلانی سے لے کر جنرل اختر عبد الرحمان، جنرل حمید گل، اس کے بعد پھر سوان، جنرل اسد درانی، وہ پورا دور، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب کا تینوں مرتبہ حکومت حاصل کرنا، اس کے پیچھے کیا تھا، بینظیر بھٹو صاحبہ کا 88 کے اندر راستہ روکنا، اس کے اندر کیا تھا، IJ کا قیام، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد پھر 2013 کے اندر عمران خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بننے سے روکنا، یہ ان کو تیسرے نمبر پر لے جانا، دوسرے نمبر سے یہ کھیل کا آغاز اس وقت ہوا۔ اس کے بعد 2018 کے الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کی سادہ اکثریت کو ختم کر دینا، اس کے بعد 2024 کے الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کی 2 تہائی اکثریت کو ختم کر کے ان کی آدھی سے زیادہ نشستیں فارم 47 کے ذریعے بدل دینا۔ یہ تمام تر چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر خفیہ اداروں کا، خفیہ ایجنسیز کا کیا کردار رہا، اور آج بھی یہ کردار جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور عمران خان صاحب اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان سے اس خواہش کا یا اس فرمائش کا اظہار کیا جاتا ہے یا ان کے سامنے یہ شرط رکھی جاتی ہے، تو یقیناً عمران خان صاحب کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہوگا۔ جو آخری شرط اٹھتے ہوئے ہماری اطلاعات کے مطابق جو جیل حکام ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آخری لمحات میں اس 90 منٹ کی ملاقات کے جس خواہش کا اظہار عمران خان صاحب سے کیا گیا کہ اگر آپ صرف ایک بات مان لیں، وہ صرف یہ تھی کہ آپ معافی مانگ لیں، آپ معافی مانگ لیں، اور آپ جناب اداروں کے اوپر جو تنقید ہے، خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر، اور اس وقت جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے اس کے کردار کے اوپر، اور جس طرح سے عمران خان صاحب نے کچھ نام لیے تھے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کے بھی، اور اس کے کچھ اہم ترین اہلکاروں کے، اور پھر عاصم منیر صاحب کا نام عمران خان صاحب تقریباً اپنے ہر ایکس پوسٹ کے اندر لے کر باقاعدہ طور پر 70 کی دہائی کے ساتھ حوالہ اس کا ملا کر اس کا کمپیرزن کر کے بتاتے ہیں کہ اس وقت حالات نے پاکستان کو کہاں تک پہنچایا، اور خدا نخواستہ اس وقت جس قسم کے حالات پاکستان کے اندر ایک مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر بنا دیے گئے ہیں، وہ جناب اگر ان کا کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے تو صورتحال سامنے دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب وہ ایک آخری مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو خونی انقلاب یا وہ خدا نخواستہ ایک ایسی خطرناک صورتحال جس میں جو ہے وہ ادارے اور پاکستانی عوام آمنے سامنے آ جائیں، اس کے درمیان جو آخری اس وقت پردہ ہیں، وہ آخری جو رکاوٹ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، جس کی جانب وہ بار بار اشارے کر رہے ہیں۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی جب یہ پیغام دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ذکر کیا کیونکہ اور کوئی حل ان کے پاس نہیں رہا، وہ یہی بات کر رہے ہیں بار بار کہ جناب عمران خان صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ
جناب سیاسی معاملات کے اندر دخل اندازی ختم کر کے اپنے آئینی اور قانونی کردار کی طرف جائیں اور تمام تر معاملات آپ سیاستدانوں کے، سیاسی جماعتوں کے حوالے کریں، لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ مذاکرات کا مطلب اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا، چاہے 9 مئی کو، چاہے آپ نے 26 نومبر کو، چاہے اس سے پہلے سائفر رجیم آپریشن میں، یا پھر 8 فروری 2024 کو، آپ اس کو تسلیم کریں اور آگے کے لیے مانیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ اب اسی حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ جناب طاقتور حلقے جو کہ ہر صورت این آر او لینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے، وہ 24 سے 48 گھنٹے گزرنے کے صرف جناب اس عرصے کے اندر کم سے کم 6 مختلف جگہ پر رابطے کر چکے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جلد از جلد عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی مفاہمت کے اوپر جو ہے وہ راضی کیا جائے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آنا باقی ہیں، اس پر مزید کچھ کام ہو رہا ہے، تو مزید جو تفصیلات آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔